मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी का नाम लेने से हम सब का नाम होता है। जो आशिक रसूल होते हैं ना, उन्हें मालूम है, जो नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखने वाले होते हैं, उन्हें मालूम है कि हम नबी का नाम लेंगे, अल्लाह पाक हमारे नाम को बुलंद फरमा देगा। तो एक शायर कहता है कि नबी का नाम लेने से हम सब का नाम होता है और रसूल पाक के सदके हम सब का काम होता है। और मरीज़ इश्क अहमद हैं, दवा की क्या ज़रूरत है, दरूद पाक पढ़ लेने से आराम होता है। आइए हम और आप सबसे पहले नबी आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। सभी मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर कहता है कि नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला। नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, और हम सब के पास बख्शिश का यही सामान है मौला। हम सब के पास बख्शिश का यही सामान है मौला, और जन्नत के बदले छोड़ दें मदीने की गलियों को, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। और आगे शायर फरमाता है कि सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। और जाहिर में तो पाला है सरकार को हलीमा ने, जाहिर में तो पाला है सरकार को हलीमा ने, सच तो ये है कि हलीमा को भी सरकार ने पाला है, सच तो ये है कि हलीमा को भी सरकार ने पाला है। अजीज़ाने गिरामी, कुरान करीम की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला से किसी ने पूछा, ऐ परवरदिगारे आलम तू है? परवरदिगारे आलम कहता है कि हूं। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, जब तू है तो तेरी दलील क्या है? ऐ मेरे मौला, जब तेरा वजूद है तो तेरी दलील क्या है? आज प्यारे मुसलमानों, आज हम हैं तो हमें अपनी दलील होनी चाहिए कि हम किसके बेटे हैं, हम किस खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। आज प्यारे मुसलमानों, आज अगर तुम दुनिया में आए हो, तुम्हारे पास तुम्हारी दलील होनी चाहिए। लोग पूछेंगे, दुनिया का कानून तुमसे पूछ
پوچھے گا کہ تم ہو، لیکن ہو کس کے؟ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تمہاری دلیل کا نام کیا ہے؟ لیکن پیارے مسلمانوں، پروردگار عالم سے پوچھا گیا، اے پروردگار عالم تو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہوں، میری کائنات ہے، میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ پروردگار عالم بنایا تو نے ہے، تیرے وجود کی دلیل کیا ہے؟ پروردگار عالم کے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی۔ چھٹے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے تمام ہی دنیا کے لوگوں سن لو، اے تمام ہی کائنات کے لوگوں سن لو کہ رب العالمین کی ذات ہے، اور رب العالمین کی ذات دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دلیل بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پیدائش مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی، اے پروردگار عالم، تمامی کائنات کے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک دلیل اور ایک روشن کتاب دنیا میں اتاری ہے۔ برہان کے معنی قرآن کے اندر اس جگہ پر دلیل کے بھی کیے جاتے ہیں اور معجزے کے بھی کیے جاتے ہیں۔ اگر دلیل کے معنی کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمہارے پاس ایک دلیل اور ایک روشن کتاب اتاری ہے، اور اگر معجزے کے معنی کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے میرے پاس ایک بڑا معجزہ اور ایک روشن کتاب بھیجی۔ عزیزان گرامی، اس قرآن کے اندر اس آیت کا معنی کوئی سا بھی ہو، برہان کے معنی دلیل کے کیے جائیں یا معجزے کے کیے جائیں، لیکن یاد رکھو دونوں باتوں سے ہی اللہ رب العالمین کی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ آج پیارے مسلمانوں، آج ہم تم دنیا میں جو عزت و آبرو کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم دنیا کے اندر جو اسلام کے درمیان یہ زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے دامن کو پکڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، میری ماں بہنوں یاد رکھو، آج اگر تمہیں عزت و آبرو کی زندگی مل رہی ہے تو یاد رکھو یہ صدقہ کائنات کے نبی کا ہے، یہ صدقہ آمنہ کے لال کا ہے۔ اور یاد رکھو اگر آمنہ کے لال دنیا میں تشریف نہ لاتے، جب تلک آمنہ کے لال دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کوئی شاعر فرماتا ہے کہ جہاں تاریک تھا ظلمت گدا تھا، سخت کالا تھا، اور کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، 12 ربیع الاول دن پیر کا دن ہے، لیکن یاد رکھو صبح سویرہ کا وقت ہے، اور یہ دنیا صبح و قیامت تلک نبی کی آمد پر سلام بھیجتی رہے گی۔ صبح و قیامت تلک یہ دنیا ان گھڑیوں کو یاد رکھے گی جب میرے نبی دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لا رہے تھے، جس طریقے سے اور ماؤں کو نظر آتی ہیں تکلیفیں، اور ماؤں کو دنیا طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پوری زندگی میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، پوری زندگی میں کبھی مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا، مجھے تکلیف نہ ہوئی۔ میرے عزیزو، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے، خرج منی نور، کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ پلٹ کر میرا دل میں خیال آیا کہ میں اپنے لال کو پلٹ کر تو دیکھوں کہ میرا لال دنیا میں کیسے تشریف لا رہا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں میرے پیارے مسلمانوں جو صبح قیامت تلک ان گھڑیوں پر یہ دنیا سلام بھیجتی رہے گی، عاشقان رسول سلام بھیجتے رہیں گے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں
کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، کہ خرجا منی نور، میرے جسم سے ایک نور نکلا۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پلٹ کر دیکھا، خود فرماتی ہیں کہ کان مدحولا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا، کہ میرا لال دنیا میں اس طریقے سے تشریف لا رہا ہے کہ گویا سر کے بالوں میں تیل لگا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہے۔ آج کوئی بیٹا ایسے تشریف نہیں لاتا ہے، کوئی دنیا میں کوئی بھی آیا ہو، لیکن جس طریقے کی پیدائش سیدہ آمنہ کے لال کی ہے دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے لال کو پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہے، سر کے بالوں میں تیل بھی لگا ہے، غسل بھی دیے ہوئے ہیں، ناف کٹے ہوئے ہیں، مسلمانی کیے ہوئے ہیں، اور معطرن مطہرن، اتنے پاک و صاف نبی دنیا میں تشریف لائے۔ اور دنیا والوں یاد رکھو، اپنے آپ کو نبی کی طرح کہنے والوں یاد رکھو کہ تمہارے جسموں پر اگر مکھی نہ جانے زندگی میں کتنی بار بیٹھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے معطرن مطہرن کان ساجدا، نبی ایسے تشریف لائے کہ پوری زندگی میں اتنے پاک و صاف آئے کہ ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہے، اور دنیا والوں بے وقوفو یاد رکھو کہ نہ ہم نبی کی طرح کل تھے، نہ آج ہے، نہ قیامت تلک بولو کوئی نبی کی طرح آ سکتا ہے۔ اور یہ ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ قاری ایوب صاحب کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ ابھی ہم جمعرات کے دن دلی میں تھے، یہ میں قاری عثمان صاحب، الحمدللہ انہوں نے وہاں بھی جو ابھی نعت پڑھی تھی نا، وہاں بھی الحمدللہ وہاں پر بھی مجمع، دیکھو جی اللہ پاک نے اس آواز کا انہیں قابل بنایا ہے نا، انہیں بخشا ہے، تو ان کا تو معاملہ الگ ہی ہے۔ ان کے صدقے میں نا، ان کے سہارے سے ڈھکا پکڑنا ہے نا، تو کوئی غریبوں کو ہمیں بھی دیکھ لے، ورنہ کچھ نہیں رکھا میرے عزیزو۔ یاد رکھو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال دنیا میں ایسا آیا، میرا لال دنیا میں اس طریقے سے تشریف لایا کہ پوری زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے، خوشبو لگا ہوا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو نبی کی طرح کہتے ہیں، ظالموں حیا نہیں آتی، سرموں حیا نہیں آتی، نبی کو اپنی طرح کہنے والوں اے ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی۔ کانا ساجدہ، یاد رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بنایا تھا نا، تو ایک دن کے بچے کو کیا معلوم کہ نبی کون ہوتا ہے، ایک دن کے بچے کو کیا معلوم کہ امتی کون ہوتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا کہ میرا لال کا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، اور میرا لال رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ رب حب لی امتی، یا رب میری امت کو بخش دینا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، تم پر حق ہے، ہم مسلمان ہیں، ایمان رکھنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تو بولو نبی کے قرآن پر بھی یقین رکھنے والے، بولو قرآن پر یقین ہے کہ نہیں؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ ویسے ہی نہیں ملی عزت و آبرو۔ یہ جو حضرت یہ مفتی صاحب مولانا ذوالفقار صاحب، مولانا عبدالوہاب صاحب جو ویسے ہی نہیں بیٹھے یہاں پر، ایک پیالہ ہوتا نا مٹی کا، اس مٹی کے پیالے سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے ہونٹوں تک آنے میں تجھے کتنی مشقتیں ہوتی ہیں؟ بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، مٹی کا پیالہ ہے، اور دیکھو پیالہ جب پانی پیتے ہیں نا تو وہ لبوں سے لگتا ہی، دھیان سے سننا ہے، اور جب اس پیالے سے کسی نے پوچھا بھئی تو تو بڑی قسمت والا ہے کہ ایک دم ہی نبی کے ہونٹوں سے لگ گیا، اس نے کہا سن لے، ایسے نہیں کہ یوں ہی لگ گیا، ارے بڑی تکلیفیں اور بڑی مشقتوں کے بعد یہاں تک پہنچا ہوں، ایسا نہیں پہنچا ہوں کہ یوں ہی کسی نے اٹھا کر مجھے یہاں تک پہنچا دیا، ایسا نہیں ہے، سن لے
کہ میں ایک مٹی کا ڈھیر تھا، وہاں سے کوئی مجھے لایا اور لانے کے بعد میں پھر اس نے مجھے کوٹا. تکلیفیں بتا رہا ہوں، ایسے نہیں مل رہی جنت، ایسے نہیں پہنچ رہے نبی کے قدموں میں، ایک دم دھیان رکھنا. اس نے کہا کہ کوئی مجھے مٹی کے ڈھیر میں سے لایا اور لانے کے بعد میں کوٹا، اور کوٹنے کے بعد میں پانی میں اس نے مجھے پھلو دیا ہے نا. اور اس کے بعد میں پھر میں کمہار کے یہاں پر گیا، اس نے خوب گھمایا. دھیان رکھنا، اس نے کیا کرا؟ خوب گھمایا، اور گھمانے کے بعد میں بنایا. اور بنانے تک یہ بات ختم ہو جاتی تو بہتر تھا. پھر اس نے دہکتی ہوئی آگ میں دہکایا. سمجھ رہے؟ ایسا سوچ رہے ہو کہ 2-4 چند منٹوں کے لیے محفل میلاد میں آ گئے تو جنت ہمارے ابا کی ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، بہت مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. یاد رکھنا، اس مٹی کا پیالہ کہتا ہے کہ پھر اس نے بہت سارے آگ کے اس میں ہم کو رکھا، اور رکھنے کے بعد میں دہکایا، پکایا، اور پکانے کے بعد میں پھر اس میں جب میں یہاں تک نبی کے لبوں تک پہنچا ہوں. تو پیارے مسلمانوں، مسجدوں کا ادب و احترام کرنا سیکھو. قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. عمر فاروق اعظم بڑا اونچا مرتبہ دبدبہ رکھنے والے. عزیزان گرامی دیکھیے، جو مجھے وقت دیا تھا نا اس میں صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ میں ہی ختم کروں گا، اور 1 منٹ پہلے ختم کروں گا انشاءاللہ. پھر کبھی میری تو تمہاری ملاقات ہوگی. مفتی صاحب کو تو بھئی پتہ ہے، بڑے پروگراموں میں ہی آئیں گے، چھوٹی موٹی میلاد میں تو مفتی صاحب نہیں آئیں گے نا. تو الحمدللہ ہم سب کو ان کا پروگرام سننا ہے. یہ آخری بات سنیے. عمر فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا کہ بڑا اونچا دبدبہ رکھنے والے، طاقت رکھنے والے، اور جب تم نبی کے سامنے آتے ہو تو تمہاری آواز کو کیا ہو جاتا ہے؟ مطلب لڑکھڑاتے تھے بولتے ہوئے. کسی نے صحابہ نے پوچھا ہے عمر فاروق اعظم، نبی کے سامنے کئی بار بولنا پڑتا تھا کہ اونچا بول جایا کرو تاکہ ایک ہی بار میں تمہاری آواز سمجھ میں آ جایا کرے. تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، بڑا پیارا میرے حدیث ہو، عمر فاروق اعظم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کے سامنے اونچی آواز کروں اور جتنا ایمان ہے سارے کا سارا ایک پل میں ہی بیکار کر دوں. قرآن تو کہتا ہے کہ نبی کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا، نبی کے سامنے آیا کرو گردنیں جھکا کر آیا کرو، زبانوں کو نیچا کر کر آیا کرو. نبی کے سامنے اونچا بولنے سے منع فرمایا ہے. اور میرے عزیزو، یہ تو خدا کا گھر ہے، اس کا ادب و احترام تو ہم سب پر فرض ہے. اس کا ادب و احترام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولو سبحان اللہ، خوب بولو، لیکن ادب کے دائرے. مسجد کا ادب مت کھو. سبحان اللہ بولنا، اللہ کی تعریف ہے، خوب بولو، لیکن ادب کے دائرے. ایسا نہیں ہو کہ سبحان اللہ بولیں اور مسجد کا ادب و احترام بھی کھو دیں. ایسا نہیں کرنا. خوب بولو، جتنا اللہ پاک نے تمہیں طاقت و قوت بخشی ہے اتنی مرتبہ سبحان اللہ بولو. لیکن میرے عزیزو، اس گھر کا ادب و احترام ہم سب پر فرض ہے. قرآن خود کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. بے شک اللہ کے گھر کو وہ تعمیر کرتے ہیں، بے شک اللہ کے گھروں کا وہ خیال کرتے ہیں جو مرنے پر اور بولو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، موت پر یقین ہے. تو اس پر ادب و احترام بھی کرو. اس گھر کا لازم ہے تم پر حق، اس کا حق تم پر فرض ہے میرے عزیزو. دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ زلفیں دیکھی ہیں نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلفیں دیکھی ہیں نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، اور لٹ گیا جس نے بھی بولو محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا. اور بعد مدت کے ہم جیسے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. اللہ پاک مجھے تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا ہے، 1 منٹ ہے، اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں وہی پورا ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.